बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान के साथ दो सीनियर वकला की मुलाकात हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कुछ दस्तावेज़ात दोनों सीनियर वकला को दी हैं और 4 जुलाई को अहम पेशी होने जा रही है। और अहम पेशी से पहले इमरान खान ने उन वकला को अहम जो दस्तावेज़ात हैं वो दी हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इमरान खान की दो अहम मुलाकातें ज़मान पार्क में हुई हैं, जबकि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट ना तो बिलावल ज़रदारी है और ना ही नवाज शरीफ है, और नया एक नाम सामने आ गया है और ये उनका नाम है, उनकी तरफ से नाम है जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक अफसोसनाक वाक़ये से मुतल्लिक बताता चलूँ कि सेशन जज हैं मुजफ्फरगढ़ के एडिशनल सेशन जज साहब। बेसिकली वो जेहलम सोहवा के रहने वाले थे और वो इस वक्त तैनात थे मुजफ्फरगढ़ में। वो छुट्टियां मनाने के लिए अपने आबाई गांव सुहावा आए हुए थे जेहलम में, और वहाँ पर वो जो सेशन जज मुबीन कियानी हैं वो अपने बेटों और बहनोई, दो बेटों और बहनोई समेत डैम में डूब के मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। इंतहाई अफसोसनाक मामला है। जेहलम के इलाके सुहावा में डैम में 4 अफराद डूब कर जाम बहक हो गए हैं और रेस्क्यू डबल 122 ने अहले इलाका ने लाशें टीम के साथ मिलके निकाली हैं। चारों जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं, उनके साथ उनके 2 बेटे हैं और एक बहनोई, चारों मुर्दा हालत में पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सेशन जज समेत चारों अफराद कैसे डूबे, इससे मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि वो वहाँ पर नहाने के लिए या तैराकी के लिए गए होंगे और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और चारों एक साथ उनकी डेथ होना, और इसके ऊपर तहकीकात तो होंगी और पता चलेगा कि कौन इसमें कोई इन्वॉल्व हो सकता है, कोई दुश्मनी थी या कोई एक डूब रहा था, दूसरा उसको बचाने के लिए, तीसरा उसको बचाने के लिए, कोई इस तरह का मामला हो सकता है। इंतहाई अफसोसनाक और एक तशवीशनाक बात है कि 4 लोग हों और चारों इकट्ठे डूब जाएं। और ये वहाँ पर एक डैम है, उस डैम में जो है वो जेहलम पुलिस के मुताबिक डूबने वालों की शिनाख्त राजा मुबीन एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़, आमिर, अब्दुल्ला और सादुल्ला के नामों से हुई है। और उनको जो तफ्तीश है वो पुलिस ने शुरू कर दी है कि ये सारा मामला कैसे पेश आया और कैसे जो है वो उनकी डेथ हुई है। ये सारी जो तफसील है वो सामने आ जाएगी अगले ही चंद रोज़ में। दूसरी जानब जो अहम डेवलपमेंट्स हैं, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मतीउल्लाह जान का सामना हुआ है, मतीउल्लाह जान गए जो पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ के घर पे, और उनकी वालदा और उनकी जो बेवा हैं उनसे मुलाकात के लिए और उनसे आमना सामना हो गया। तो उस पर जो बेवा हैं जो अरशद शरीफ की और उनकी वालदा, उनकी जानिब से कहा गया कि एक और वी लॉग उसके खिलाफ कर दो। अरशद शरीफ आपको याद है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने जाते थे तो कैसे उनके मुंह में माइक दे दे के सवालों के जवाब लेते थे मतीउल्लाह जान। उसका हवाला देते हुए कहा कि एक और वीलॉग इसके खिलाफ, अरशद शरीफ के खिलाफ कर दो। तुम ही उसके मुंह में माइक घुसा घुसा कर सवाल करते थे ना, अब क्या कहने आए हो, अब तो वो दुनिया से चला गया है। अरशद शरीफ की वालदा और अहलिया ने मतीउल्लाह जान को वहाँ से घर से निकाल दिया और मतीउल्लाह जान को उन्होंने खरी खरी सुना दी कि आज आप क्या हमसे लेने आए हैं, कि जब ये सारा मामला था तो किस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख रहे थे और किस तरीके से आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे और हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। आज आप क्या लेने आए हैं हमारे पास, और उन्होंने उनको वापस भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। कम उम्र बच्चों की शादियों का केस में अदालत ने निकाह खानों पर भी मुकदमात बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र बच्चियों के केस की और शादियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर महकमा बल्दियात की जानिब से ये वो केस है जिसमें अनवारुल हक पन्नू साहब ने महकमा बल्दियात से रिपोर्ट तलब की थी। महकमा बल्दियात की जानिब से जो कम उम्र बच्चियों की शादी के हवाले से जो खिलाफ कानून है उस पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई और महकमा बल्दियात के अफसरों ने कम उम्र बच्चियों की शादी करवाने वाले वालिदैन, दूल्हा, गवाहों और निकाह खाहों पर भी मुकदमात दर्ज करने की यकीन दहानी करवा दी।
فاضل جج نے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے رخسانہ بی بی اور ارشاد بی بی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے سیکرٹری بلدیات کی جانب سے رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا کہ نکاح خواہوں کے خلاف مقدمات اور ان کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ صوبہ بھر کے جو یو سی سیکرٹریز ہیں ان کی ٹریننگ کا جو مرحلہ ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے 1930 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ 16 سال سے کم عمر کی جو بچی ہوگی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جو سندھ میرج چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ ہے 2014 کا، اس میں 18 سال ہے۔ جو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں یا باقی صوبوں میں اپلیکیبل ہے وہ ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1930۔ اب وہ جو 1930 کا قانون ہے اس میں 16 سال ہے اور لڑکے کی عمر 18 سال ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ 14 سال لڑکی کی عمر ہوتی ہے، 16 سال لڑکے کی عمر ہوتی ہے اور ایسے میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔ انوار الحق پنو صاحب نے حکم جاری کیا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو نہ صرف دولہے کے خلاف اور دولہے کے والدین کے خلاف اور دلہن کے والدین کے خلاف مقدمہ ہوگا، بلکہ جو اس میں چاول کھانے آتے ہیں، یہ الفاظ تھے جسٹس انوار الحق پنو صاحب کے، ایسی شادیوں میں جو ولیمہ کھانے آتے ہیں ان کو بھی گرفتار کریں کہ وہ ایک غیر قانونی شادی میں کیوں آئے ہیں جہاں کم عمر بچوں کی شادی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو ایسا نکاح رجسٹر کرنے والا ہے اس کو بھی پکڑیں، اس کے خلاف بھی مقدمات درج کریں اور اس کا جو لائسنس ہے وہ منسوخ کریں، چونکہ وہ ایک بہت بڑا سبب بنتے ہیں اس سارے معاملے میں ان چیزوں کا۔ دوسری جانب جو اہم ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، پاکستان کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میرے خیال میں تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے جسٹس انوار الحق پنو صاحب کا، یہ بہت درست فیصلہ ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان سمیت ججز کی جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی، 20% اضافہ ہوا ہے 30 جون سے، مطلب جو جولائی کی تنخواہ ملے گی چیف جسٹس کو بھی اور ججز آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، ان کو 20% اضافے سے جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ اگر فار ایگزامپل 100 روپے تنخواہ تھی تو وہ 120 روپے بن گئی، اور یہ 20% اضافہ ججز کی تنخواہ میں کیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نگران حکومتوں کے خلاف ہائی کورٹس میں کیس ہیں، وفاقی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز ہیں۔ ایسے میں جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور اپنے وزراء کہہ چکے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا ججز کی جو تنخواہوں میں اضافہ ہے یہ بہت غلط ایک فیصلہ ہے، اور ایسے فیصلوں پر حکومت کو فی الفور ایسے فیصلے واپس لینے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو پورا نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ پہلے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور اس طریقے سے نظام مزید تباہ ہوگا۔ جیسا ان کے اپنے اخراجات ہیں جو پارلیمنٹ کے، جیسے آپ کو چیئرمین سینٹ نظر آتے ہیں، ان کے گھر والے، ان کی فیملی، ان کے جو اخراجات ہیں اور ان کی جو مرات ہیں ان میں جو بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اسپیکر ہے، ابھی کل ایک سفارش آئی ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے کہ جو ممبران نیشنل اسمبلی ہیں اور ممبران سینٹ ہیں ان کی بھی اضافہ کیا جائے، ان کی مرات میں بھی اور ان کی تنخواہوں میں بھی۔ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ آئی پی پی جو چند دنوں میں بنی ہے جماعت، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو پریس کانفرنس کر کے مقدمات سے اپنے آپ کو ریلیز کروا رہے تھے، رہائی پا رہے تھے، ان کو آئی پی پی میں لے کے جایا جا رہا تھا، اور جو آئی پی پی میں نہیں گیا اس کا جو جمشید چیمہ جیسوں کی حال آپ کے سامنے ہے کہ ان کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو ایسے حالات میں وہ جو جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ جہانگیر خان ترین ہیں، ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی کسی طرح کا اتحاد کریں گے، نہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلکہ ہم پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑیں گے، اور ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں جہانگیر ترین۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس جماعت بنانے والوں کے کینڈیڈیٹ جہانگیر ترین ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول زرداری کے حوالے سے تو میں نے آپ کو کہا تھا کانٹا لگ چکا ہے، اور وہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بری طرح عوام کی جانب سے سخت رد عمل آ چکا ہے۔ بلاول ہوں یا نواز شریف آ جائیں، اب نواز شریف چاہتے ہیں میں 5 سال کے وزیر اعظم بن جاؤں، بلاول چاہتے ہیں میں وزیر اعظم بن جاؤں، آئی پی پی کہہ رہی ہے جو بنانے والے ہیں کہ جہانگیر ترین
اگر وہ نااہلی سے بچ گیا تو وہ نااہلی سے نہیں بچے گا تو نواز شریف بھی نہیں بچے گا، تو اگر وہ نااہلی سے بچ گیا تو پھر ان کا یہ ماننا ہے کہ جی ہم ہر صورت میں پھر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ہوں گے جہانگیر خان ترین، اور ہمارے کینڈیڈیٹ نواز شریف یا بلاول زرداری نہیں ہوں گے۔ عمران خان سے آج اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ عزیر بھنڈاری صاحب ہیں اور حامد خان صاحب ہیں، ان کی اہم ملاقات ہوئی ہے زمان پارک میں، اور بیسیکلی عمران خان کی 4 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں آج، ان میں سے 2 سینئر وکلاء کے ساتھ ہوئی ہیں، اور 2 جو ہیں وہ اس کے بارے میں 2 آراء آ رہی ہیں۔ ایک آراء یہ ہے کہ سینئر صحافی تھے جو پیغام لے کر آئے تھے، اور کچھ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہی میسنجر تھے جو آئے تھے اور وہ پیغام رساں تھے۔ بہرحال 2 سینئر ترین وکلاء سے جو ملاقات ہوئی اس میں عمران خان نے کچھ دستاویزی ثبوت ہیں، آڈیو اور ویڈیو ہیں، ان کے حوالے کی ہیں، چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم آڈیوز اور ویڈیوز پلے کرنے جا رہے ہیں کمرہ عدالت نمبر 1 میں، آرمی عدالتوں کا جو کیس ہے اس میں، اور اب عمران خان نے بھی دستاویزی ثبوت بھی اور ویڈیو ثبوت بھی اپنے وکلاء جو حامد خان صاحب ہیں اور عزیر بھنڈاری صاحب ہیں ان کے ہینڈ اوور کیے ہیں، اور ان کے ہینڈ اوور کر کے ان کو یہ کہا ہے کہ 4 جولائی کو، چونکہ عمران خان کی مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہے، اور اس میں انسداد دہشت گردی عدالت کے 3-4 کیسز ہیں، جس میں پہلے 5 کیسز میں جس جج نے رہائی دی تھی، ضمانت کنفرم کی تھی، وہ جج ٹرانسفر ہو گیا۔ جب جج ٹرانسفر ہو گیا تو مطلب ہے جج اور آیا، اور وہ اس کو فرمائشی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ضمانت کیسے منظور ہوگی، ضمانت کیسے منظور کی جا سکتی ہے، آپ کے سامنے سارے معاملات۔ عمران خان نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی اور اپنے وکلاء کو بھی جو تفصیلات ہیں وہ دے دی ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اگر 4 جولائی کو کسی مقدمے میں ضمانت خارج کر کے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا کوئی بھی معاملہ بنتا ہے، تو انہوں نے اب تک جو ان کے پاس ثبوت انہوں نے جمع کیے تھے وہ سارے کے سارے اپنے وکلاء کو دے دیے ہیں۔ اب ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیغام رساں تھے انہوں نے بھی پیغام دیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کو بھی نظر آنے لگ گیا ہے کہ جی اگر ہم، یہ ندیم افضل چند بات کر چکے تھے کہ اگر عمران خان کسی صورت میں اپنے جو سٹانس ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، اور وہ شریف خاندان یا موجودہ جو پی ڈی ایم ہے، چونکہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اس طرح شامل نہیں ہے، اگر وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں چند ایک سیٹیں دے دیں کراچی میں اور ساتھ جنوبی پنجاب میں، اور ہم اتحاد کر لیتے ہیں، اور ہم ان سارے معاملات میں میڈیوکر کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بہاف پر کوئی ان کے سامنے مذاکرات یا مطالبات لے کر گئے ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔